अस्सलाम वालेकुम। नुसरत जावेद के साथ मतीउल्लाह जान सहाफ़ी प्रोग्राम का आगाज़ हम एक बार फिर शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के नाम से नुसरत साहब करते हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा समाअत हुई और आज जो हैं वो नाम दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खसूसी JIT बनी है। और मुख्तसरन इतना बता सकते हैं इसमें पुलिस अफसरान हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे हैं, ISI के नुमाइंदे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे हैं। ये एक खसूसी JIT है जो कि सुप्रीम कोर्ट को कल हुकूमत ने बताया था कि हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अब ये जो रिपोर्ट आ गई है 600 सफ़ात की। मगर आज की जो तय हुआ वो ये कि जनवरी के पहले हफ्ते में अब आइंदा समाअत होगी इस केस की, मगर 2 हफ्ते के अंदर जो JIT है, ये जो नई बनी है, ये अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। मगर ज़्यादा जो एक बड़ी ही अजीब बात ये हुई नुसरत साहब के आज की समाअत में अरशद शरीफ शहीद सहाफ़ी के जो अहल खाना हैं वो भी मौजूद नहीं थे और उनकी तरफ से कोई वकील भी पेश नहीं हुआ। हालांकि आम तौर पे समाअत के अंदर कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होता है। हमें नहीं पता कि क्या ये जो JIT बनी है इस पे अरशद शरीफ शहीद की फैमिली का क्या रद्द अमल है, लेकिन आज उनकी अदम मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में ये एक अजीब सी सूरत हाल भी पैदा कर सकती है, क्योंकि अब देखना ये है कि वो आए तो नहीं, मगर क्या वो JIT के सामने पेश होंगे और क्या JIT के सामने जो अरशद शरीफ शहीद की वालिदा हैं, जो बयान उन्होंने तहरीरी तौर पे ख़त की सूरत में चीफ जस्टिस के हाथ में थमाया था, क्या वो उसी बयान को दोहराएंगी? क्योंकि जो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग है इसमें अरशद शरीफ शहीद की जो वालिदा हैं उन्होंने कुछ बयान दिया था और फिर उसके बाद जो ख़त उन्होंने चीफ जस्टिस को पकड़ाया था उसमें कुछ नई चीज़ें भी इजाफी शामिल थी, यानी कि वो बातें जो कि वालिदा मोहतरमा ने अरशद शरीफ की वो फैक्ट फाइंडिंग टीम को नहीं कही थी। तो ये बड़ी ही एक अजीब सिचुएशन बन रही है। आप देखते हैं 2 हफ्ते में ये JIT क्या करती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इसको सुपरवाइज कर रहा है और तुम कह रहे हो कि 2 हफ्ते में उन्होंने उसकी इब्तदाई रिपोर्ट मांग ली है। सो लेट्स होप द थिंग्स प्रोसीड होपफुली इन अ स्मूथ वे। बाकी भैया आज का दिन मेरा जो है वो तो सारा दिन हम लोग तो, मैं जो तुम्हें बार बार कहता रहता हूँ कि रेगुलर मीडिया जो है वो वाक़तन सोशल मीडिया का हॉस्टेज यरगमाल बन गया। आज सुबह उठते ही एक और ऑडियो लीक आई जिसमें मुबैना तौर पर साबिक़ खातून अव्वल जो हैं वो जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो कि इमरान खान साहब के बहुत बाएतमाद और दस्ते रास्त हैं और करीबी भी हैं, उनसे ये दरख्वास्त करती मुबैना तौर पर सुनाई दी कि जी इमरान खान साहब के पास कुछ घड़ियाँ हैं जिन्हें वो इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उन्हें बिकवाने में मदद दें। शायद उस ऑडियो को मैं ज़ेर बहस न लाता। इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं यकीनन उसमें बहुत एक्साइटेड हुए और उन्होंने उसको एकदम से आधे घंटे के अंदर अंदर वायरल कर दिया। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस तरह की जितनी भी लीक्स आएंगी ये इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उनकी सोच को नहीं बदल पाएंगी, क्योंकि उनकी सोच बड़ी सादा, बड़ी बुनियादी, काबिल इस्लाह नहीं है। यार काबिल इस्लाह नाकाबिल इस्लाह ये टर्म्स मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक होता है ना कि सियासी तौर पर क्वांटिटेटिव एक चेंज आती है। उनके लोगों की अक्सरियत का ये दावा है कि साहब ये उन्होंने तोशा खाना से ली, उस कानून के मुताबिक पैसे दिए और पैसे देने के बाद वो घड़ी उनकी हो गई, अब वो उसके मालिक हैं, वो उसे रखें बेचें, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए इससे ज़्यादा अहमियत ना होती और मैं शायद इसे इस वक्त ज़ेर बहस भी ना ला रहा होता। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद एक और वीडियो वायरल हुई और वो मुबैना तौर पर उन साहब शफीक की थी कि जिनका तोशा खाना में रसीद जमा करवा रखी है। उन्होंने कहा जी ना मैंने ख़रीदी है, मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं इस मामले से। इसके बाद जो है मती मेरा माथा ठिनका
मेरा माथा इस वजह से ठिनका कि एक रिपोर्टर होते हुए हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये आज ही क्यों इसको इतना, वाई टुडे, मतलब वाई नॉट डे बिफोर यस्टरडे, वाई नॉट 10 days ago। भाई जाहिर है कि यूँ महसूस हो रहा है कि ऑडियोज़ का एक काफ़ी ख़जाना ज़ख़ीरा मौजूद है, हैकर के पास है, हुकूमत के पास है, एजेंसियों के पास है, हमें नहीं पता, लेकिन ज़ख़ीरा कहीं ना कहीं है। उसको इस मौके पर इस्तेमाल करना मुझे ज़रा थोड़ा सा खटका इस वजह से कि देखो आज भी इन दोनों वीडियोस के बावजूद वफाकी काबीना का इजलास होते ही नवाज शरीफ साहब के सबसे काबिल एतमाद वज़ीर, इस हुकूमत के बहुत ताकतवर वज़ीर जनाब इसहाक डार साहब ईवान सदर गए और उनकी आज 5वीं मुलाकात हुई प्रेसिडेंट अलवी से। कल अलवी साहब ने एक टीवी इंटरव्यू देते हुए ये इंदिया दिया कि डार साहब पीटीआई और पीडीएम के दरमियान किसी न किसी किस्म का एक दरमियानी राह निकालने में अच्छा मुफाहमती पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। ये अल्फाज उनके इस्तेमाल करता है, मेरे नहीं है। अब उसके बाद इसका आना फिर मुझे ये शुबा करने को मजबूर कर रहा है कि यार इख्तदार की सियासत में व्हील्स इनटू व्हील्स होते हैं। शायद कोई ये नहीं चाहता कहीं ना कहीं, खा वो हैकर हो या क्या हो, कि यार ये को बात बेल जो है वो मंडे चढ़े, वो उसको सबवर्ट करना चाहता है, या हुकूमत को मैसेजिंग कर रही है गुड कॉप की बैड कॉप की। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, टाइमिंग के बारे में? नहीं हंसी की बात मैं तो सर ये बिल्कुल हंसी की बात नहीं है, ये तो बल्कि रोने का मुकाम है नुसरत साहब। हाँ। मैं तो ये समझता हूँ कि ये ऑडियो लीक अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं या तो सरकार है या सरकार का इदारा है। ठीक है, अब ये दो मैंने मुख्तलिफ बातें की हैं। इसकी वजह ये है कि इससे पहले जो ऑडियो लीक्स हुई, और ये ऑडियो भी जो लीक हुई नुसरत साहब, ये आप मत समझे कि किसी खातून या खातून अव्वल की ऑडियो लीक हुई, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक हुई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की। और इससे पहले जो लीक होती रही वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की भी लीक हुई हैं। आप ये देखें, हाउस अलग इमारत है, ऑफिस अलग इमारत है शारा दस्तूर पर। हाँ हाँ। तो उसके बाद एक कमेटी बनी थी वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में कि मालूम करे कि इतने हसास जगहों से ये ऑडियो कैसे लीक हो रही हैं। आज ना तो राना सनाउल्लाह साहब उस पर कुछ फरमाने के काबिल हैं और ना ही इसके हवाले से हुकूमत की कोई रिपोर्ट सामने आई है, ऑडियो लीक्स हुई जा रही हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इसके पीछे या तो सरकार है या सरकार का इदारा है। और दूसरा सवाल सर, आपने शफीक साहब की वीडियो कहाँ गई, अचानक सामने आ गई, आज क्यों आई? मेरे ख्याल में इससे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि ये वीडियो लाया क्यों, कौन लाया ये वीडियो, ये ज्यादा अहम सवाल है। फिर हम तय करेंगे कि अच्छा अगर वो लाया तो उसने आज क्यों लाई, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है कि आज क्यों नहीं। मैं तो ये पहले तो एज रिपोर्टर मैं ये पूछूंगा कि भाई ये साहब जो बहुत अरसे से हमें ये बताया जा रहा है कि गायब हो गए। अच्छा, ये साहब जो हैं ये नोन आदमी हैं, तुम्हें ये पता है कि ये जो तोशा खाना के हर तोहफा जो है वो बहुत कीमती नहीं होता। सही है। चंद एक बस के पेंटिंग्स हैं, गुलदान है, ये वो जिसको खरीदने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं होता, तो उनकी ऑक्शन होती है। तो ये कैरेक्टर जो है ये बहुत अरसे से वो जो यानी कि छोटे स्केल की जो चीजें हैं वो कर रहा है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने इससे पेंटिंग्स वगैरह खरीद रखे हैं और वो भी ऐसी रसीदें देता होगा फिर, क्योंकि यार ये मुझे आप पता नहीं साहब, मैं माजरत के साथ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बंदे का अब मंजर आम पर आना ये सवाल उठाने को मजबूर करता है कि क्या ये हुकूमत के पास है, इस वक्त कहाँ है ये बंदा, हिफाजती तहवील में है, कौन से मुल्क में है, पाकिस्तान में है, और इसके इस बयान से हासिल करना क्या मतलब है। देखो ये बहुत आसान और क्या ये नुसरत साहब हुकूमत के लिए मुश्किल है ये जानना कि ये शख्स कहाँ पे है इस वक्त? क्या आज तक हुकूमत ने इसको तलाश करने की
کوشش ہی نہیں کی، یہ میں نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جہاں بھی ہے حکومت کی نگرانی میں، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے کسی سیف ہاؤس میں ہے، چاہے کسی نے یا سرکار کے پاس ہے یا سرکار کے ادارے کے پاس ہے، یا پھر سر دیکھیں کنٹرول دیکھیں، یہ پوری فیملی تو نہیں باہر لے کر گیا ہوگا اگر آپ کہہ رہے ہیں بیرون ملک ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس نے کہہ دیا کہ جی نہ تو میں نے رسید دی، یہ جو اس کی اہم ترین بات ہے، اور میں نے ایسی کوئی رسید دی ہی نہیں، یہ میرے دستخطوں اور میرے مہروں کا، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ مہریں اسی کی ہیں لیکن ان کا غلط استعمال کسی نے کیا. تو ان کی اسٹیمپس کا غلط استعمال کس نے کیا یہ بھی خیر اب یہ خود ہی بتائے گا. مگر سوال یہی ہے کیا رانا ثناء اللہ کی دسترس سے یہ شفیق نامی شخص، یہ وہ والا شفیق تو نہیں ہے نا کہ جس کے نام لیتے ہوئے بھی ہم سارے ڈرتے ہیں، یہ تو وہ شفیق ہے جو کہ ایک گھڑی مبینہ طور پہ اس نے بیچی ہے. کر رہا ہوں کہ دیکھو ہمیں، میں یہی تو ہے کہ یہ بنیادی سوالات جو اٹھانے کے ہیں نا یہ نہیں اٹھیں گے اس وقت. اس وقت ٹی وی سکرین پہ یہ درکار ہے کہ آپ نے آج کے بعد آپ کو یقین آ گیا گھڑی چور کا لفظ، ہاں، یا دوسری طرف کہ جی یہ کیا ہے، ہاں، ساری گفتگو اسی پہ ہونی ہے. اب اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جن کا زلفی بخاری صاحب کا نام ان کا تھوڑی دیر پہلے، کوئی 2-3 گھنٹے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا. وہ کہہ رہے ہیں پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمر ظہور نامی کسی شخص کو فرح گجر کے ذریعے گھڑیاں بھیجی گئیں، جب ان کو لیگل نوٹس بھیجا تو اب نئی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ اصل میں یہ گھڑی میرے ذریعے بھیجی گئی. میں واضح کر دوں کوئی گھڑی نہ میں نے لی نہ میں نے بھیجی. اس طرح کے کٹ کاپی پیسٹ آڈیو کالج کے بچے بھی بنا لیتے ہیں. اب اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ فوری اس کا فرنزک کرایا جائے، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہرجہ خرچہ ہے وہ میں اپنی جیب سے ادا کرنے کو تیار ہوں. یعنی ان شارٹ وہ جو آج جو لیک صبح سے وائرل ہو رہی ہے اس کو بخاری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بالکل فیک ہے، وہ اس کی اوتھینٹسٹی کو ہی تسلیم نہیں کر رہے. بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو فیک ہے، مگر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری کبھی گفتگو ہی نہیں ہوئی خاتون اول سے گھڑیوں کے بیچنے کے حوالے سے، کیونکہ وہ پہلے وضاحتیں دے چکے ہیں گھڑی کے فروخت کے حوالے سے آن ریکارڈ کہ انہوں نے کتنے میں وہ گھڑی بکی اور کہاں بکی. ہوتی ہے ایک جنرل گفتگو. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آج کی ویڈیوز کے حوالے سے اسپیسیفکلی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کی اوتھینٹسٹی کو ہی کوسچن چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی وجہ کیا؟ اچھا اب میری سمجھ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اس کا آنا، کہ کل سے یہ بات چل رہی ہے کہ یار الوی صاحب کی وجہ سے، ان کی معاونت سے کوئی نہ کوئی درمیانی راہ نکل رہی ہے، اور کوئی تیسری قوت ہے بقول آپ کے کہ نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ایک عادت ہو چکی ہے پیٹ ڈیپینڈنسی کی، کہ جی ایک ہی طرف سے آئی ہوگی. آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم ایک بہت سارے ویلز انٹو ویلز، ویلز انٹو ویلز، پلیز یاد رکھیں. بالکل صحیح ہے. ہاں، امریکہ میں اسی لیے بالآخر ہوم لینڈ سیکیورٹی بنانا پڑتی ہے، بالکل، کہ تمام جتنے بھی حکومت کے ادارے ہیں وہ ایونچولی ادھر ہوم لینڈ سیکیورٹی کو رپورٹ کریں. بالکل. اس کی ریزن ہوتی ہے. بریک لیتے ہیں اور پھر نصرت جاوید صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ آخر آج جو یہ آڈیو اور ویڈیو سامنے آئی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ کوئی پیغام ہے سابق وزیر اعظم کے لیے، اور اگر ایسا ہے تو کس کی طرف سے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. صحافی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں آڈیوز اور ویڈیوز کی جو آج ہی منظر عام پہ آئی ہیں، اور نصرت جاوید صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کا مقصد کچھ عمران خان کو واضح اور ٹھوس پیغام دینا ہے. ایک ہلکی سی میں آپ کو خبر بھی بتاتے چلوں جس کا آج ہی جو کارروائی ہوئی ہے، ایک تو ٹرائل کورٹ میں ہوئی ہے، سیشنز کورٹ میں، کہ جس میں الیکشن کمیشن نے ایک ریفرنس بھیجا تھا توشہ خانہ کے حوالے سے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو آپ 3 سال کی قید ہے اس میں، اور عمران خان صاحب نے غلط بیانی کی ہے اور آپ اس میں سزا سنائیں. دوسرا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکار کیا ہے
کہ وہ الیکشن جو کاروائی ہو رہی ہے یہ تحریک انصاف کے چیئرمین شپ سے ہٹائے جانے کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اس کو خلاف وہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں دیں گے. تو الیکشن کمیشن جو ہے یہ کاروائی ابھی جاری رکھ رہا ہے اور اب یہ 13 دسمبر تک کے لیے یہ کاروائی مقرر کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن سے ہی، بلکہ میں کریکٹ کر لوں، الیکشن کمیشن سے ہی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اس کاروائی کو روکا جائے. انہوں نے کہا نہیں. پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹائے جانے کے اوپر بحث ہو رہی ہے، کیا عمران خان کو ہٹایا جا سکتا ہے یا نہیں. اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ کام ہو چکا ہے. اور پھر جو انہوں نے ٹکٹ جاری کیے تھے، آپ کو یاد ہے سینٹ میں وہ سارے ٹکٹ جو ہیں وہ سارے سینیٹر بھی آزاد ہو گئے تھے. پارٹی کے ٹکٹ ان سے بعد میں وڈرا کر لیے گئے. اچھا لیکن دیکھو بات یہ ہے، مجھے اس میں کچھ پرابلمس ہیں. اگر فرض کرو کہ آج کی یہ جو لیکس ہیں یہ موجودہ حکومت نے ڈیزائن کی ہوتی ہیں تو اس وقت وزراء کا ایک ہجوم پے در پے صبح سے لے کر ابھی تک یعنی پریس کانفرنسز کر کے ایئر ٹائم پہ مونوپلائز بھی کر رہا ہوتا کہ دیکھا صاحب یہ آ گئی دیکھیں وغیرہ وغیرہ. دے ہیو مینٹین ڈسٹینس. دے ہیو رادر گیون another signal کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہوتے ہی اسحاق ڈار صاحب ان کے سینئر ترین وزیر جو ہیں وہ دوبارہ ایوان صدر چلے جاتے ہیں. تو یقیناً کوئی نہ کوئی انہیں وہاں سے خیر کا، امید کا کوئی اشارہ کنایا مل رہا ہوگا تو آج بھی گئے ہیں نا. ٹھیک ہے بات. اب دیکھیں اس کے خلاف ہے کوئی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ مسائل یقیناً ہیں جو میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں کہ آپ ادھر ادھر کی طرف توجہ دینے کی بجائے حکومت کے اندر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. پلیز یہ مت سمجھے کہ دیکھیے ہر جماعت کی طرح ہاکس اور ڈوز ہوتے ہیں. گڈ کاپ بیڈ کاپ. گڈ کاپ بیڈ کاپ. تو یہ بیڈ کاپ کی طرف سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یار بہت نخرے اٹھا لیے. پرویز الہی صاحب کے بھی بہت نخرے اٹھا لیے. آپ ایسا کریں کہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، انہیں کہیں جی بسم اللہ کریں جی، اگر پرویز الہی رضامند ہوں جو مجھے شبہ ہے کہ مارچ سے پہلے شاید نہیں ہوں گے. یہ میرا شبہ ہے. اب اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا ایسا ہوتا ہے، دیکھو جب یہ پاناما پیپرز آئے تو یہ ویڈیو کے ذریعے کیا پیغام دیا آپ سنیے نا، جب یہ پاناما پیپرز آئے تھے تو ابتدائی دنوں میں نواز شریف صاحب کے چاہنے والوں نے بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا. جو پی ٹی آئی جو غلطی کر رہی ہے میری دانش میں، اور کہا جی وہ اس میں تو ان کا نام ہی نہیں ہے، وچ از ٹرو. یعنی پاناما پیپرز میں نواز شریف صاحب کا پر سے نام نہیں تھا. صحیح. اور بالآخر لیکن عمران خان صاحب نے ایسا اٹھایا اس معاملے کو کہ بالآخر جی آئی ٹی بھی بنی اور اقامہ پہ وہ فارغ ہو گئے. تو عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہوگا کہ اچھا صاحب اگر آپ نہیں رکیں گے تو آپ کو اس وقت تو یہ نان ایشو لگ رہا ہوگا، لیکن اس میں قانونی الجھنیں ہیں. بیویئر. ادھر سے پارٹی صدارت سے ہٹانے کی بھی کاروائی جاری ہے، نیچے ٹرائل کورٹ میں بھی ریفرنس کی اور ساتھ میں ہمارے پاس اس طرح کی لیکس مزید ہیں جو اچھا اب اس میں اچھا کیوں ضروری ہو گیا ہے اب حکومت کے لیے کہ عمران خان صاحب کو اسمبلیوں کی تحلیل سے روکا جائے؟ جی اس میں بھیا سب سے امپورٹنٹ بات میں وہی کہتا ہوں کہ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس ٹائپ کی بات آتی ہے نا تو ہم اس پہ ہاں جی آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ اور گھر. میرا جس بات کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اٹکا ہوا ہے. وہ معاہدہ ہوگا تو ہمیں $1.2 ملیں گے، بلین ڈالرز.
وہ معاہدے کے نتیجے میں جو ہمیں 2 قسطیں ملیں گی وہ اپنے تئیں کو بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کو یہ میسج دیتی ہے کہ ہم سٹیبل ہیں، کہ بھئی کوئی ایسی بات نہیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفالٹ، اور ہم اگر ڈیفالٹ میں ہوتے تو آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں اپنا جاری رکھتا؟ تو آپ کے خیال میں پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے سے کیا خطرہ کیا ہے؟ اس میں جو ان کی جو شرائط ہیں جن پہ وہ عمل درآمد چاہ رہے ہیں، اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سالانہ بجٹ میں کچھ سرپلس کریں، ایڈیشنل ریونیو کلیکٹ کریں، ایڈیشنل ریونیو کلیکٹ کر کے تو اس کو تھوڑا سا پاس آن کریں وفاقی حکومت کو۔ تو یہ کام نگران حکومت، 2 حکومتیں ہیں نا اس وقت، اب یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ صاحب یہ تو نگران حکومت ہے پنجاب میں، تو ویسے ہی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے اور نئے الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، تو ہم تو پہلے دیکھیں گے کہ بھئی کون پنجاب اسمبلی میں گورنمنٹ بناتا ہے الیکشنز کے بعد، اور کیا وہ اور ہماری خواہش پر عمل پیرا ہونے کو تیار ہوں گے یا نہیں، اور کیا وفاقی حکومت دباؤ میں آ کے نئے الیکشن کا بھی اعلان کرنے اور والی؟ اس سے پھر یہ کہ وفاقی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اچھا یار اگر یہی معاملہ ہے تو آئیے بسم اللہ کریں، پھر ساری الیکشن کرا لیں۔ تو آئی ایم ایف کے لیے فوری امداد دینا ناممکن ہو جائے؟ ناممکن میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مشکل ترین ہو جائے۔ مشکل ترین میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ناممکن میں کیوں نہیں کہہ رہا؟ بات یہ ہے کہ ایک بات یہ جو میں کل تمہیں کہہ رہا تھا، یہ جو ڈار صاحب امریکی سفیر سے ملے ہیں، یہ وہ دیکھو، ایک بات ان لوگوں نے اپنی اگریسو پوسٹنگ کے ذریعے، اگریسو سیلنگ کے ذریعے دنیا کو یہ باور کروایا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو باور نہیں کروا رہے، مثلا کل ہی جیسے یو این نے رپورٹ دی ہے کہ ابھی بھی 80 لاکھ لوگ گھروں کے بغیر ہیں سندھ میں۔ ہم تذکرہ نہیں کر رہے لیکن عالمی ادارے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کو اس طرح ابینڈن کرنا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں عمران خان ایسا کیا کریں، ایسا کیا کہیں کہ جس سے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے ایک دم سے اس میں تیزی سے بہتری آ سکتی ہے؟ اور کیا عمران خان کو یہ سب باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا ان کا دماغ نہیں ہے؟ بہتری کی تو کوئی امید نہیں۔ کس سے؟ تیزی سے بہتری کی تو کوئی امید نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک خان صاحب صرف یہ ہے کہ معاملات کو مزید بگڑنے سے سنبھال سکتے ہیں اگر وہ یہ ضد ترک کر دیں کہ میں نے دونوں اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دینی ہے اور اسی مہینے کرنی ہے۔ اور اگر وہ اس شرط پہ واپس آ جائیں کہ 3-4-5 مہینے بعد انتخابات کرا لیں، ہم اصلاحات کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں آ جائیں، تو وہ تو خیر نتھنگ لائک اٹ، وہ تو پھر تو اس صورت میں تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ ٹائپ کا میسج جائے گا نا۔ لیکن ہر سیاستدان بدقسمتی سے اس میں آپ عمران خان صاحب کو اکیلے بلیم نہ دیں، صحیح، وہ بالآخر خود غرض بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں اور اپیرنٹلی کوئی اتنا غلط بھی نہیں۔ اچھا کوئکلی یہ بتا دیں، ان کے لیے ابھی الیکشن ہوں تو وہ بہت آسانی سے اگر 2/3 نہ صحیح تو ایک طاقتور اکثریت کے ساتھ نہ صرف مرکز میں بلکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی آئندہ 5 سال کے لیے قائم رہنے والی مستحکم حکومت بنا سکتے ہیں۔ اگر 5 مہینے بعد بھی الیکشن ہو تب بھی یہ پہلے اگر پھر تو آپ انہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں صبر کریں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جلدی کریں۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ صوبائی اسمبلیوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے تک اگر مارچ تک کر دیا گیا۔ ٹھیک، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ایک اہم سوال، پاکستان جو ہے وہ عرب امارات کے ساتھ تیل کا معاہدہ بھی کرنے جا رہا ہے، سعودی عرب سے $3 بلین قرض کی درخواست بھی کی گئی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے نصرت جاوید صاحب کیا کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو صحافی نصرت جاوید صاحب۔ سعودی عرب سے $3 ارب قرض کی ہم درخواست کر رہے ہیں اور متحدہ عرب امارات سے تیل کا معاہدہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لانگ ٹرم ایک ایگریمنٹ ہو جائے۔ خواب دیکھنے پہ نہیں، خواب کی بات نہیں، دیکھو بات سنو میری،
یہ یعنی پلازیبل چیزیں ہیں، اچھا ممکنہ ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو اشرافیہ کا لفظ میں نے کہا آپ کو، اس میں یہ کنسنسس ہے کہ یار کسی طرح آپ ڈیفالٹ کو ٹالیں اور مارچ تک چیزوں کو سٹیبلائز کر لیں. اب یو اے ای کے ساتھ یہ جو معاہدہ جو ہے یہ گزشتہ مہینے کے پہلے ہفتے سے ایکٹیولی ڈسکس ہو رہا ہے. ٹھیک. اس سے پہلے 2-3 مرتبہ اس کو تھرو کیا گیا، ظاہر ہے کہ اس کو پھر وہ انہوں نے غور کیا، لیکن نومبر کے پہلے ہفتے سے اس کی وہ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا، نیٹی گریٹی، وہ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ 5 سے 8 سال تک ڈیل ہوگی. لانگ ٹرم ہے نا. تو اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا؟ نہیں یار، ہوئے ہیں، لیکن بہرحال موجودہ حالات میں ایک پہلی مرتبہ اتنی ایک طویل المدت آپ کی کمٹمنٹ ہوگی صحیح یو اے ای کے ساتھ. ٹھیک، ایک تیل کے حوالے سے. اور یہ تیل جو ہے جس پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے یہ ہائیلی ریفائنڈ آئل ہے جو جیٹ آئل میں بھی استعمال مگر سر ایسا ہمارے طیارے اور اس کا جو ہے نا کمرشل اور دوسرے طیارے دونوں شامل. ٹھیک ہے، ڈیفنس کا بھی سو لیے بھی. اس حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیل ہے. مگر یہ یو اے ای کو کیا ملے گا اس میں؟ وہ کیوں یہ ڈیل کر رہے او گا؟ بھائی، یو اے ای کے پاکستان کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات ہیں اور یہ کاروبار ہے یار، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. مگر سر ٹرسٹ بٹ ویریفائی. ارے بھائی، یہ کس تعلقات کی بیس پہ کون او ڈیل کرتا ہے بھیا، سر؟ ایک بات یہ ہے کہ بہرحال پاکستان کی اپنی ایک جیو اسٹریٹجک اہمیت ہے. ہمارے کتنے پاکستانی وہاں رہتے ہیں، وہ ہمیں یار ترسیلات بھیجتے ہیں. آپ بالکل یوں نہیں کر سکتے. ہمارا ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آپ پہ وہ آپ کہتے ہیں کہ جی پیسے ویسے نہیں ہم دے سکتے، ہمارے ساتھ اب آپ کاروبار کریں. ٹھیک ہے. اب کاروبار میں زیادہ سے زیادہ رعایت یہ ہے کہ جی آپ کو کچھ رعایت دے دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو آپ کے ہاں ہر مہینے کارگوز آئے، انہوں نے آپ سے ایڈوانس پیمنٹ نہیں لی، یہاں آ گیا، آپ نے اپنے وہ پی ایس او کے اسٹیشنز وغیرہ پہ بیچا، رقوم اکٹھی ہوئی، آپ نے مہینے بعد پیمنٹ کر دی. یہ ڈیل ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل میں. اچھا، اس میں وہ آپ کے ساتھ فیور یہ کریں گے کہ یار فوری نقدی کے بجائے وہ آپ کو تیل دے رہے ہیں اور آپ بیچ کر انہیں دیتے ہیں. اب سر سعودی عرب کی ڈیل. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کو مسئلہ ہے، ہمارے ہاں ایک قلت چل رہی ہے، تو جب اخباروں میں خبر چھپوا دی جائے تو بغیر کسی امید کے خبر نہیں چھپائی جا سکتی. آگئی سمجھ؟ یہ منسٹری آف فائنانس کل جب ڈار صاحب ملے ہیں سعودی سفیر صاحب سے، اس کی روشنی میں یہ ہوا ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ڈار صاحب نے کہا ہے، لیکن خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان نے بدھ کے دن سعودی عرب کو کہا ہے کہ جی آپ ہمیں برائے مہربانی $3 بلین کا کیش انجیکشن دیں. ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر اسیری صاحب ان کے سفیر ہوتے تھے، وہ بڑے ویل پلیسڈ ہیں وہاں پہ تھنک ٹینکس وغیرہ میں، اور یہ وہ حالانکہ اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں ایکٹیو سے. انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کو مشکل کی اس گھڑی میں ابینڈن نہیں کر سکتے، ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی استحکام آئے. مگر یہ دونوں ڈیل بھی آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ جڑی ہیں؟ نہیں بھیا، اس میں یہ ہے کہ فرض کرو یہ دونوں ڈیلز ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر جنوری کے آغاز میں ہمارا یو اے ای کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہو جائے تو ہمیں پھر آئی ایم ایف سے نیگوشیشن میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر یہ انجیکشن مل جائے اگین ہمیں آسانی ہوگی. مگر سعودی عرب کو کیا مل رہا ہے اس میں؟ سعودی عرب کے ساتھ کوئی آج تو تعلقات نہیں بنے نا سر. سارے تعلقات کی بنا پہ ہم رہے یار. آج کیا ابھی اس حکومت نے آ کے سعودی عرب سے تعلقات بنائے؟ کیا کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ اچھا، اب مسلمان بھائی دوسرا نہیں یار، جب وہ مقصد یہ کہ
پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو ہے ہمارا سب سے قربت کا رشتہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیولپ ہوا اور اس میں گہرائی آتی چلی گئی اور سعودی عرب کی قومی سلامتی میں ہماری بھی بڑا رول ہے، بہرحال کردار ہے، اور انہوں نے ہماری ایک بہت مشکل مرحلے پہ پہلے مدد کی تھی 1998 میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت بھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں پوری دنیا نے سینکشنز لگا دی. بالکل. ایک اور جو مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی ہم سارے ڈسکس کر رہے ہیں پرویز الہی تیار ہوں گے یا نہیں، مونس الہی مان رہے ہیں یا نہیں، یا کون وزیر اعلیٰ ہوگا. خیبر پختونخوا کے ضمن میں بھیا وہاں پہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، واقعات ہو رہے ہیں اور اتنا سنگین واقعہ ہوا جس کو ہم اس ہاڑا ہوڑی میں سنجیدگی سے ڈسکس نہ کر پائے ٹی وی سکرینوں پر. ہمارے سفیر پر حملہ ہوا ایمبیسی کے چمن میں گھومتے ہوئے اور وہ ایس ایس ڈی کا بیچارے جوان نے باقاعدہ سینے پہ گولی لے کر، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ یعنی کہ زندہ سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ جو بنو میں جلد از جلد جو ہے وہ تندرست، وہ تو آج واقع ہوا ہے نا. لیکن دیکھو نا یہ بڑے ہیں. اب اس میں فرض کریں کہ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل ہو جائے، نگران حکومت ہو، اس کے ہوتے ہوئے جن لوگوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو حملے کریں گے، ٹارگیٹڈ حملے کریں گے، تو الیکشن میں کہیں ایسا تو نہیں یہ خونی الیکشن مت ہو جائے؟ دراصل حکومتوں کے ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اور معاہدے جو ہوتے رہے ہیں. I don't know صوبائی حکومتوں سے کتنے وہ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہرحال اس کے بعد پے در پے آپریشنز ہوئے اور ان کی وجہ سے امن بحال تو ہوا نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوا تھا. بے شک جی، میرے But we can go back there. ٹھیک ہے. اب اس وقت میرے خیال میں نصرت صاحب کنجی چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے. اس تمام صورتحال کے اندر ان کا ایک بہت اہم رول ہے. بات جو ہے اب وہ میری ناقص عقل میں چودھری پرویز الہی صاحب پہ آ گئی ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو ہمیں بین الاقوامی مدد ملے گی اور ہماری معیشت میں تھوڑا سا استحکام آئے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.